बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, माह रजब इस्लामी साल का 7वां बाबरकत महीना है जो तशरीफ लाने वाला है। इससे पहले जो शख्स भी थोड़ा सा नमक लेकर, एक चुटकी नमक लेके इसके ऊपर ये अमल कर लेता है, जो अमल मैं आज आपको बताने लगा हूँ, इस अमल ने कई लोगों के हालात बदले हैं, कई लोगों की जिंदगियां बदली हैं। जो शख्स भी करता है ना, इसका मुकद्दर समझ जाता है, इसकी किस्मत समझ जाती है। यकीन जाने वो बंदा जिंदगी की खोई हुई खुशियों को हासिल कर लेता है। अब जो शख्स भी अपना मुकद्दर संवारना चाहता है, इस अमल को जरूर करे। बहुत सारे लोग आएंगे लेकिन इस अमल को वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे लेकिन देख नहीं पाएंगे, और बहुत सारे लोग वो भी होंगे जो देखेंगे भी लेकिन इसके बावजूद अमल को नहीं करेंगे। इसकी वजह यह है कि अभी इनके हालात शायद ना बदलने वाले हों या फिर वो बदलना नहीं चाहते। और जो शख्स अपने मुकद्दर को संवारना चाहता है, थोड़ा सा नमक ले ले, इसके ऊपर सबसे पहले बावजू अदब के साथ सिर्फ एक मर्तबा हजूर सरवरे कौनैन अमामुल अंबिया खातमुन नबीयीन की जात पे दुरूद पाक पढ़े, जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, यानी दुरूद इब्राहिम पढ़े। देखें, ये मौका बार बार नहीं मिलता, ये साल बाद ये मौका आता है। इस माह का ये जो आखिरी अशरा चल रहा है ना, इसके बाद माह रजब शुरू हो जाएगा, तो ये आखिरी अशरे के अंदर आपने किसी भी वक्त अमल कर सकते हैं। माह रजब का चांद रात तक इस अमल को किसी लम्हे भी कर लें, फिर इसकी बरकतें देखें। ये नमक का जो अमल है ना, ये बहुत ही मुजर्रब है। कहते हैं जादू से भी ज्यादा तेजी के साथ ये असर दिखाने वाला अमल है, और लोगों की गुर्बत ऐसे खत्म होती है मेरे भाइयों कि इनको पता भी नहीं चलता, और वो अचानक माला माल होना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह ताला ऐसी ऐसी जगहों से रिस्क का इंतजाम फरमाता है कि कभी जिंदगी में फिर इनको रिस्क की कमी नहीं आती। यानी जो हमेशा हमेशा के लिए माला माल होना चाहता है, वो थोड़ा सा नमक ले ले, बावजू होके किबला की जानब मुंह करके बैठ जाए। सबसे पहले ताउज और तस्मिया पढ़े, नियत कर ले। कोई बीमारी है, बीमारी से निजात की नियत कर ले। कारोबार में बरकत नहीं तो इसकी नियत कर ले। शादी का मसला है, पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा, इसकी नियत कर ले। मकरूज है, कर्जा नहीं उतर रहा या कारोबार ठप हो चुका है, दिन ब दिन हालात पीछे की तरफ जा रहे हैं, और दिन ब दिन घर के मसाइल पीछे की जानब जा रहे हैं, और बहुत सारी कोशिशें कर चुका है, मेहनत कर चुका है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, तो मेरी इस बंदे से गुजारिश है कि एक मर्तबा इस अमल को जरूर करके देख ले। देखें, ये मौका हाथ से निकल गया तो फिर बार बार नहीं, फिर साल बाद ही मिलेगा। इसलिए मैं कोशिश करके बर वक्त आखिरी अशरे के शुरू में ये अमल बता रहा हूँ, ताकि आप दोस्त अहबाब आगे दूसरों तक भी इसको शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने जानने वालों, भाई बहनों, रिश्तेदारों तक पहुंचाएं, ताकि हर शख्स इस अमल से मुस्तफीज हो सके। देखिए, बहुत सारे अमाल ऐसे होते हैं कि जो ऐसे चुटकियों की तरह काम करते हैं। ये वजीफा मेरा बताया हुआ नहीं है, ये अल्लाह वालों का बताया हुआ है, और अल्लाह वालों के बताए हुए वज़ाइफ हमेशा कामयाब होते हैं, और कभी भी इसको करने वाला बंदा नाकाम नहीं होता। इसलिए जो शख्स चाहता है कि मेरी हर दुआ कबूल हो, मेरी हर हाजत पूरी हो जाए, और मैं अल्लाह ताला की बारगाह में ऐसा बंदा बन जाऊं कि इसका कुर्ब हासिल हो जाए, मेरी दुआओं की कबूलियत हो जाए, तो वो बंदा इस अमल को जरूर करे। तो सबसे पहले ताउज और तस्मिया पढ़ के आपने इस अमल का आगाज करना है, और नियत कर लेनी है जो भी आपका मकसद है। जिस तरह मैंने नियत करने का तरीका बताया, इसी तरह आपने नियत कर लेनी है। फिर पानी का गिलास आपके सामने हो, और थोड़ा सा नमक, एक चुटकी नमक लेकर वो भी आप अपने सामने रख लें। तो आप इसको कोशिश करें कि तन्हाई मिल जाए तो अच्छा है, वरना आप किसी जगह पे भी बैठ के कर सकते हैं, लोगों के हजूम में भी कर सकते हैं, घर में सारे अफराद आ जा रहे हैं वहां भी कर लें। कोशिश करें कि आप इस अमल को तन्हाई में करें, लोगों के सामने हरगिज ना करें, क्योंकि बाज औकात फिर बंदा अमल करते करते इसकी तवज्जो हट जाती है, जहन में ख्यालात आने लग जाते हैं। अगर वसवसे आते हैं, शैतानी ख्यालात आते हैं, इसके लिए आप सबसे पहले जो ताउज मैंने आपको पढ़ाया, इसको आप 3 मर्तबा पढ़ें, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
پھر پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح پڑھنے کے بعد اب آپ نیت کریں، یا اللہ میرا فلاں مقصد ہے تو اس کے اندر مجھے کامیابی عطا فرما، اور میری فلاں بیماری ہے اس سے شفا عطا فرما۔ یا کوئی بھی شخص آپ کے گھر کے اندر مریض ہے، بیمار ہے، آپ اس کا نام لے لیں یا نیت کر لیں، نیت بھی کافی ہوتی ہے، نام بھی لے لیں تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ تو آپ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں کہ یا اللہ جو مجھ سے گناہ ہو چکے ہیں، جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، جو مجھ سے خطائی ہوئی ہیں، تو اپنے حبیب کا صدقہ معاف فرما، اور میں تیری بارگاہ میں یہ عمل کرنے لگا ہوں تو اس کے اندر مجھے کامیابی عطا فرما۔ تو اس طرح نیت کر کے آپ بیٹھ جائیں تو سب سے پہلے درود پاک پڑھیں، جتنی بار میں نے بتایا بالکل مختصر سی تعداد، صرف ایک ہی بار تو پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے۔ میرے ساتھ بھی درود ابراہیم پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیں یہ جو مہینہ آ رہا ہے نا آگے، یہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے، ماہ رجب کا جو مہینہ آنے والا ہے یہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے، تو اس مہینے کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ اسی مہینے میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی ہے، اور یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین و آسمان کی ساری سیر کی ہے، اور یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس بندے کی عبادات بھی قبول ہوتی ہیں، دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، وہ بندہ مستجاب الدعویٰ بن جاتا ہے، اور دور جہالیت میں مظلوم ظالم کے لیے رجب میں بدعا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبولیت فرماتا تھا۔ تو اسی طرح یہ وہ بابرکت مہینہ ہے، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اس میں جنگیں نہیں ہوتی تھی، اس میں اونچی آواز میں نہیں بولا جاتا تھا، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت اور بخشش کے خصوصی انعامات فرماتا ہے۔ اس لیے جو اس کے یہ انعامات حاصل کرنا چاہتا ہے ضرور اس کی بارگاہ سے حاصل کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ محبوب، اللہ تعالیٰ کا یہ پسندیدہ مہینہ ہے۔ اور ماہ شعبان حضور فرماتے ہیں یہ میرا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میری امت کا مہینہ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مہینے کی مختلف فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، مختلف وجوہات بتائی ہیں، اس لیے یہ بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ تو اس سے پہلے آپ یہ مختصر سا عمل کر لیں، پھر آپ ماہ رجب کے مہینے میں یہ نمک اور پانی کا استعمال کر کے خود دیکھ لینا کہ کس قدر آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اب اسی طرح درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، زیادہ تعداد نہیں ہے، اس کو آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آپ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں تو بسم اللہ آپ نے ہرگز نہیں چھوڑنی، اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ یقین جانے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت ہی رحمت کا ذکر کیا ہے، اور اللہ والے یہاں تک فرماتے ہیں کہ یہ وہ بابرکت سورت ہے کہ جس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمام آسمانی کتابیں پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اس سورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھا جائے تو پھر حاجتیں دنوں میں نہیں میرے بھائیوں گھنٹوں میں پوری ہوتی ہیں، اس لیے آپ نے بسم اللہ کے بغیر اس سورت کو نہیں پڑھنا۔ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی کوئی اچھا کام شروع کیا جائے تو اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا جائے، جو بھی نیک کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ ادھورا رہتا ہے۔ تو آج کے بعد یہ نیت کر لیں، یہ ذہن بنا لیں کہ آپ جو بھی کام کریں گے آپ ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی شروع کیا کریں گے، اور بسم اللہ سے اپنے نیک کاموں کی ابتدا کیا کریں گے۔ دیکھیں کھانا کھائیں تو بسم اللہ پڑھیں، پانی پئیں تو بسم اللہ پڑھیں، اور کوئی بھی کام شروع کرنے لگیں تو اس سے پہلے میرے بھائیوں میری پیاری بہنوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، پھر انشاءاللہ اس کام میں برکت بھی ہوگی اور وہ کام جلدی بھی ہو جائے گا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مومن کے شیطان اور کافر کے شیطان میں ملاقات ہوئی تو کافر کا شیطان موٹا تازہ تھا، سر پر تیل لگا ہوا، بدن پہ کپڑے پہنے ہوئے۔ مومن کا شیطان دیکھا تو دبلا پتلا اور سر بھی ننگا، اور کافر کے شیطان نے مومن کے شیطان سے پوچھا تمہاری یہ بری حالت کیوں ہے؟ اور اس نے کہا کہ میں ایک ایسے مرد خدا کے ساتھ رہتا ہوں، جب وہ کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ شریف پڑھتا ہے، اس لیے میں بھوکا رہ جاتا ہوں، جب وہ پہنتا ہے تو وہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس لیے میں ننگا رہ جاتا ہوں، جب پانی پیتا ہے تو بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، اس لیے میں پیاسا رہ جاتا ہوں۔ اور کافر شیطان کہتا ہے کہ میں ایسے بندے کے ساتھ رہتا ہوں جس کو بسم اللہ کا پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے میں اس کی ہر چیز میں داخل ہو جاتا ہوں، شامل ہو جاتا ہوں، اس لیے شیطان کو اپنے کسی بھی کام میں داخل ہونے نہ دیں۔ اس وجہ سے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ آپ نے اس عمل کا آغاز کیسے کرنا ہے تاکہ شیطان کے حملے سے آپ بچ جائیں۔ لوگ وظائف کے اندر بعض اوقات ناکام اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے وظیفے کا آغاز ان کلمات سے نہیں کرتے، یعنی تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑھتے۔ اور ایک بات عرض کرتا چلوں، چاند رات ہماری خصوصی دعا بھی ہوگی، اور جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف اور صرف 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں، اپنا مقصد اپنی حاجت بھی لکھنا چاہے تو لکھ دیں، انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں ضرور شامل کیا جائے گا۔ تو آپ ضرور اس دعا میں بھی شامل ہوں اور اس عمل کو ضرور ایک مرتبہ کر لیجئے گا تاکہ آپ لوگ اپنی منشا کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ سب کچھ حاصل کر سکیں جس کا آپ انتظار کرتے ہیں۔ دیکھیں، اسلامی مہینہ ہر مہینہ ہی برکت والا ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اس ماہ میں روزے رکھے، 3 روزے رکھے، اس کے لیے 900 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور پھر ایک حدیث پاک میں یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر فرمائے، ان میں 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب کو عظمت والا قرار دیا ہے۔ ان 4 مہینوں میں عبادت کرنے کا اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے، جیسے اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے اسی طرح ان کی وجہ سے سال کے بقیہ مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو ان مہینوں کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ باقی مہینوں میں بھی اس کو عبادت کی لذت دیتا ہے اور عبادت کی طرف لگا دیتا ہے، برائیوں سے وہ بندہ بچ جاتا ہے۔ آپ اس عمل کو کریں، اس مہینے کی شان اور عظمت اور فضیلت کو سمجھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، تو آپ ضرور اس مہینے کا ادب بھی کریں، احترام بھی کریں، اگر روزہ رکھ سکتے ہیں تو ضرور رکھیں۔ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ ماہ رجب کا پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس کے پورے 3 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ جو دوسرے دن کا روزہ رکھتا ہے اس کے لیے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ جو تیسرے دن کا روزہ رکھتا ہے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد کسی بھی دن کا وہ روزہ رکھتا ہے تو 1 مہینے کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں رحمتیں، بخشش ہے، دعاؤں کی قبولیت ہی قبولیت ہے۔ اب یہ جو سورہ مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یعنی قرآن پاک کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ، اس کو آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے، 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اب آگے چلتے ہیں، آگے کیا پڑھنا ہے ساری چیزیں میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا، بس آپ نے ویڈیو کو مکمل اول سے لے کے آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ اس مبارک عمل سے محروم نہ رہ جائیں۔ آپ اس عمل کو مکمل طور پہ سمجھ کر اس عمل کو آگے دوستوں کو بھی پہنچائیں تاکہ یہ آپ کے لیے بھی ذریعہ نجات بنے اور آپ کو بھی اس پہ اجر و ثواب اللہ کی بارگاہ سے ملیں۔ دیکھیں، وہ ایک بات ہے نا کہ جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحمت نازل فرماتا ہے، جو کسی کی مدد کرتا ہے، کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، تو اس لیے اس نیکیوں کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ تو اب آپ نے اس کے بعد کرنا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک ہے جو آپ نے پڑھنا ہے، اس سے آپ کی جان سلامت رہے گی، آپ کا ایمان سلامت رہے گا، آپ کا مال سلامت رہے گا، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے گا۔ اگر آپ اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کر سکتے ہیں تو اب آپ نے کرنا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی پیاری صفت ہے، اس سے جسمانی صحت بھی ملے گی اور بے ہوشی کا بھی علاج ہے، ہر مریض کی کلی شفا بھی ہے
اور اصول علم کے لیے جو شخص یعنی کہ علم کے اندر روحانیت بڑھانا چاہتا ہے، علم میں اضافہ چاہتا ہے، جو بچے امتحانات میں ناکام ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بڑا بہترین عمل ہے، بڑا بہترین وظیفہ ہے، وہ بھی ضرور اس عمل سے مستفیض ہوں، اس عمل کو کریں۔ اب یہ جو اسم مبارک ہے نا، یا سلامو یا سلامو یا سلامو، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی کمی اور نقص سے سلامت ہے اور اپنے بندوں کو سلامتی دینے والا اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام چیزوں کو سلامتی کی حالت میں پیدا فرمایا۔ جب شیطان فتنہ اس کے اندر فساد کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی یہ صفت کی بنا پر اس پر سلامتی پیدا کر دیتا ہے۔ جہاں امن خراب ہونے لگتا ہے وہاں پر بد امنی کے بعد پھر امن اور سلامتی پیدا کر دیتا ہے۔ انسان کو عمومی طور پر 4 چیزوں میں سلامتی کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان سلامت رہے، دنیا سے جائے تو ایمان کی حالت میں جائے، جان سلامت رہے، مال بھی سلامت رہے، مکان بھی سلامت رہے۔ تو ان تمام چیزوں کی سلامتی کے لیے یہ عمل بہترین عمل ہے۔ اس کو جو کرے گا انشاءاللہ اس کو سلامتی ملے گی۔ تو یہ اسم مبارک جس طرح میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، آپ نے اس کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 41 ٹائم آپ نے یا سلامو یا سلامو یا سلامو اس کو پڑھنا ہے۔ جان و مال کی حفاظت بھی ہوگی، لڑائی جھگڑوں سے بھی نجات مل جائے گی۔ مطلب اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، یہ نمک پانی میں ڈالیں اور یہ گھر میں سب کو پلا دیں، لڑائی جھگڑے ہمیشہ کے لیے ختم، سب میں محبت اور الفت پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ نمک اور پانی آپ نے بس سنبھال کے رکھنا ہے، اس کی مختلف ترتیب ہوگی، اس کو استعمال کرنے کی، اس سے بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی، مال و دولت میں بھی بے تحاشا برکت آئے گی۔ بس یہ 2 چیزیں محفوظ کر کے آپ نے رکھنی ہے۔ آخر میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ کس طرح آپ نے مال و دولت کے لیے اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے اور بیماریوں سے شفا کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ لڑائی جھگڑوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو نجات عطا فرمائے گا، محبت پیدا ہوگی، الفت پیدا ہوگی، میاں بیوی کے درمیان باقی رشتہ داروں میں جو بھی اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں نا، کہ اس کے بعد ایک بڑی خاص دعا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے، اور یہ اسم مبارک بڑی عظمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم جلالت ہے، یعنی اسم ذات ہے، یعنی کہ اللہ اللہ، یہ 2 مرتبہ لفظ اللہ، اس کے ساتھ آگے جو الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں وہ بڑے کمال کے الفاظ ہیں۔ اکثر لوگ صرف ان الفاظ کا عمل کرتے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں کہ جو بڑی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ اس عمل سے ہر قسم کی بیماریوں سے، ہر قسم کی غربت، ہر قسم کے غم، ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ یہاں تک کہ یہ عمل پڑھنے والا جو ہے نا، اگر اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں نہیں کروڑوں کی طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ نے یہ الفاظ اللہ اللہ ربی لا شریک لہ، یہ الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں۔ اللہ اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ اللہ ربی لا شریک لہ۔ دیکھیں، یہ عزت اور بزرگی کے لیے، تسخیر کے لیے، یعنی مخلوق کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے، مخلوق کے دلوں میں اپنی محبت داخل کرنے کے لیے بھی یہ اسم مبارکہ بڑا کمال کا درجہ رکھتے ہیں، یعنی تسخیر کے لیے، محبت کے لیے، اور مال و دولت کی بھی تسخیر ہوتی ہے، یعنی دولت آنا شروع ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں اس بندے کے پاس یہ دولت اس طرح آتی ہے جیسے آسمان سے بارش برستی ہے۔ اس بندے کی دعائیں پھر ایسے قبول ہوتی ہیں کہ کبھی کوئی دعا رد ہی نہیں ہوتی، اور اسی طرح حاسدوں کے شر سے بھی وہ بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کلمات آپ نے اللہ اللہ ربی لا شریک لہ صرف اور صرف 33 مرتبہ، یعنی 30 اور 3 33 مرتبہ 33 ٹائم آپ نے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے قرآن مجید کی وہی سورہ مبارکہ یعنی سورہ فاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ اب 2 مرتبہ سورہ فاتحہ ہے، ایک بار شروع میں سورہ فاتحہ، ایک بار آخر میں سورہ فاتحہ، یعنی کہ جتنی بار آپ نے شروع میں سورہ فاتحہ پڑھی تھی نا، آپ نے 3 مرتبہ پڑھی تھی، اتنی بار ہی آپ نے آخر میں سورہ فاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے جتنی مرتبہ شروع میں ہم نے درود پاک کا کہا تھا، اتنی ہی مرتبہ آپ نے آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ تو اس طرح یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیں کتنا آسان سا عمل ہے اور بالکل بڑا ہی مجرب عمل ہے، اور یہ ایک بار کریں گے نا تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کتنا کمال کا ہے۔ قرضے سے جو لوگ نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں
انسان کبھی کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے، کبھی کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، کبھی کوئی دکھ اس کو پہنچ جاتا ہے، کبھی کوئی غم آ جاتا ہے، کبھی کوئی پریشانی آ جاتی ہے۔ تو جو میں نے آپ کو اس وظیفے میں وظائف بتائے ہیں، ان وظائف کو پڑھیں اور پھر آپ اس پانی، اس نمک کے اوپر دم کر دیں، نمک کے اوپر اور پانی کے اوپر آپ دم کر دیں، اور وہ پانی اور نمک اپنے پاس آپ نے محفوظ کر لیا، وہ دم شدہ پانی اور نمک۔ اب اس کا استعمال کا طریقہ سن لیجئے گا۔ اگر تو آپ کے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، یا کوئی بھی شخص آپ کے گھر میں کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے، آپ نے تھوڑا سا نمک لینا ہے اور اس پانی کے اندر وہ نمک ڈال دینا ہے اور وہ پانی اس کو پلانا ہے۔ اب سارا پانی بھی ایک ہی دم پلانے کی ضرورت نہیں ہے، سارا نمک بھی ایک ہی بار اس گلاس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ تھوڑا سا نمک لیں، تھوڑا سا پانی لیں، وہ ملا کے اس کو پلائیں، انشاءاللہ تعالی پہلے دن ہی کافی زیادہ اس کو فاقہ ہوگا۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ یہ نمک اور پانی اپنے پاس سنبھال کے رکھیں، اور جب اگلا مہینہ شروع ہو جائے تو پھر جب تک یہ آپ کے پاس پڑا رہے گا، اس کی برکتیں آپ کو ملتی رہیں گی۔ اس کے بعد اب آپ اس کو جیسے چاہیں، آپ اس کو ایک دن میں بھی ختم کر سکتے ہیں یا چند دنوں میں اس کو ختم کر لیں، انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں آپ کو تا حیات نصیب ہوتی رہیں گی، اور زندگی بھر کی تمام مشکلات، پریشانیوں سے اللہ پاک آپ کو نجات عطا فرما دے گا۔ بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی انشاءاللہ تعالی ضرور ہوگی۔ اس کے بعد درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے دعا بھی کرنی ہے۔ دعا کے بعد پھر اس پانی کا اسی طرح استعمال کرنا ہے، دعا جیسے ہم عام دعا مانگتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں فرمائیں گے۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور میرے بھائیوں اور بہنوں اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔